बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। एक ऐसे वक्त में कि जब अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए अपनी सफ़बंदी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के जवाब में अवामी राब्ता मुहिम भी तेज़ कर चुके हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ तेमरगरा में ख़िताब किया, दीर में जलसे से ख़िताब किया और अब कल वो हाफिज़ाबाद में एक बड़े जलसा आम से ख़िताब करने जा रहे हैं और अवाम को ये कहने जा रहे हैं कि जब वो हुकूमत में आए थे तो उनका क्या एजेंडा था और अब उनका क्या एजेंडा है, किस हद तक वो मुकम्मल हुआ है और किस हद तक मुस्तक़बिल में उनकी प्लानिंग है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ रही हैं और उसका जवाब हुकूमती जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने आज कहा है कि बिला सोचे समझे अपोजिशन की जानिब से जो अपोजिशन की तहरीक लाई जा रही है, अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, उससे सियासत में तलखियाँ पैदा हो गई हैं। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा और अब ये आकर दोबारा मुल्क को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया। 13, 14 और 15 यानी कल से ओवरसीज़ कन्वेंशन इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए दुनिया भर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। याद रहे कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के हवाले से अहम फ़ैसले किए और फिर कानून साजी भी की और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार होता है, जिसमें ज़र मुबादला के ज़खायर अगर आप देखें, फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं। तो इस हवाले से एक बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। आज हम अपनी इस खुसूसी नशिस्त में इसी कन्वेंशन के हवाले से बात करेंगे और हम पूछेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो हुकूमत की हिकमत अमली है उसके हवाले से वो क्या सोचते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे मुशीर वज़ीर आज़म बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जनाब अयूब आफरीदी साहब। अयूब आफरीदी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI के प्रेसिडेंट, डेनमार्क के प्रेसिडेंट जनाब इमरान महबूब। इमरान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यू साउथ वेल्स से वुमेन सेक्रेटरी हैं मोहतरमा माहा खान, हमें ज्वाइन कर रही हैं। माहा साहिबा आपको भी खुशामदीद। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद नवाज सिद्दीकी साहब जो कि PTI न्यूयॉर्क के सदर हैं। अमजद साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। अयूब साहब सबसे पहले ये आपसे पूछेंगे कि ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है इसका अगर जनरल साहब पर्सपेक्टिव हमें दे दें कि क्या मकासद हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है जावेद साहब, जिस आपने बताया इंट्रो में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, बड़े अहम है, सरमाया है हमारे लिए और इनको जो रेमिटेंस है इसकी बदौलत हमारा मुल्क चलता है। तो हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया कि ये लोग आके हमें बताए और हम उनको बताएं कि हुकूमत ने 3 सालों में उनके लिए क्या इक़दाम किए। फिर यहाँ पे जो हम आए हैं हम लोगों ने किस तरीके से माहौल यहाँ तब्दील किया है कि वहाँ पे जो इनके पास सरमाया है वो इधर आके इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मुल्क में कर सकते हैं। तो अभी हमारे मुल्क में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। टाइम टू टाइम हम विज़िट तो करते हैं, हर मुल्क में उनको बताते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने पूरी दुनिया से सारे ओवरसीज़ को बुला के इकट्ठा होके तो इंशाल्लाह ताला ये 3 दिनों में 4 दिनों में पूरा इंटरेक्शन होगा। हमारी कल इंशाल्लाह हमारा ओवरसीज़ मिनिस्ट्री से ओपनिंग हम करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो इतने बाकी हमारी मिनिस्ट्री है 1 बाय 1 वो आएंगे। उसमें हमारी नादरा है, उसमें काफ़ी हम लोगों ने इनके लिए काम किए हैं। इसमें स्टेट बैंक के आएंगे प्रेसिडेंट, इसमें कॉमर्स वाले आएंगे, इंडस्ट्री वाले आएंगे, तो सारा इनको बताएंगे। और इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से मुझे उम्मीद है कि ये लोग वहाँ से पैसे हम बेच कर यहाँ मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें इनको भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो माहौल पहले इस तरह से नहीं था। तो अभी हमने इनको बुलाएं कि हम इनका शुक्र अदा करें कि उन्होंने इतने रेमिटेंस मुल्क में भेजे हैं। वो जो हमारा पिछले हुकूमतें गई है उन्होंने इतना करप्शन करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, तो ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हो गए।
اگر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ ان کو ہمارے پرائم منسٹر پہ پورا اعتماد ہے کہ ان کے پیسوں کا پورا خیال رکھا جائے گا، اور انہوں نے یہ پیسے بھیجے ہیں پہلی دفعہ 30 بلین سے زیادہ، اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو دوسرا سال جون تک مکمل ہوگا اٹ ول بی مور دین 32 بلین. تو یہ ہمارے معیشت میں بہت مفید ہے، اور بہت ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں کہ یہ ایک طرح سے آپ کی جو خدمات ہیں کہ اعتراف میں حکومت جو ہے یہ کنونشن کرنے جا رہی ہے؟ عمران صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے قومی ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کی آواز بنتے ہیں، اور ہم بہت مطمئن ہیں، اور اس مطمئن ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا سے تمام کے تمام پریزیڈنٹ، ان کی ایگزیکٹو ٹیم، اور پلس جو ان کے جنہوں نے ان کو دیے عہدے وہ تمام کے تمام یہاں پہ موجود ہیں. یہ عمران خان سے ایک لازوال محبت کا ایک ثبوت ہے. اور اوورسیز جتنے بھی ہیں، ابھی جو یہ سچویشن ہے، یہ جو کھیل رہی ہیں یہ پارٹیاں، یقین کریں کہ جس نے نہیں آنا تھا وہ بھی آ گئے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ عمران صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اوورسیز جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح، جس طرح سر نے بتایا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے تقریباً اس سے زیادہ پیسہ وہ پاکستان میں بیچتے ہیں. اوورسیز کا بہت بڑا کردار ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اوورسیز کو اعتماد ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ، وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ بہت سی ایسی اپرچونٹی ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی ہر طرح کی جس طرح ووٹ کا حق دیا ہے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی حکومت نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا. ووٹ کا حق دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہمیں شامل کیا گیا اوورسیز کو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد جب ووٹ کا حق دیا گیا، آپ دیکھیں کہ اس ملک میں تبدیلی کیا آئے گی. سب سے بڑا اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ ہے شعور کی کمی ہے. لوگوں کو شعور نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ سچویشن ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے شعور دیا، اور اوورسیز تو آلریڈی جانتے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی ہم تمام جتنی فیسلٹیز ہیں ہم اویل کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ایجوکیشن ہماری فری ہے، میڈیکل فری ہے. یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں بھی ہوگا. اور جب ہمیں ووٹ کا حق دیا گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دو تقریباً مور دین 80 to 90% جو اوورسیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اور پی ٹی آئی ہی کو سپورٹ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی چینجنگ ہوگی اوورسیز. ماں خان صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ آسٹریلیا میں رہتی ہیں، نیو ساؤتھ ویلز میں، بہت دور ہے یہاں سے، لیکن بحیثیت پاکستانی اس حکومت کے بارے میں اور یہ جو اس وقت ایک سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں جب یہاں کے حالات دیکھتی ہیں؟ اور آپ کیا اندازہ ہے آپ کا کہ جب آپ نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا اس جماعت کو تو کس حد تک آپ کی توقعات کے مطابق انہوں نے پرفارم کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو میں آپ کا اور اپنے پی ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں آ کے اپنے جو ہے ایکسپریس کریں اپنی فیلنگز اور ایکسپریشنز. اور یہ جو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے ایک ہسٹری بنائی ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے اور بلایا ہے، اور ان کو ایک ریکگنیشن دی ہے کہ آپ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور دوسری بات، بینگ اے اوورسیز پاکستانی، وہاں پہ میرے خیال میں جس سچویشن میں خان صاحب اس گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ جو سچویشن چل رہی ہے یہ تو روز کی چل رہی ہے، ان کی کام تو کرنے نہیں دے رہے وہ خان صاحب کو، لیکن اس کے باوجود وہ اس سچویشن میں جو ہے بہت پرفارم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم خان صاحب کا جو شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا اور جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ انہوں نے کھلوایا اس کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں وہاں پاکستانی جو ہے کافی مطمئن ہے کہ خان صاحب جو ہے ہماری توقعات پہ پورے اتر رہے ہیں. بالکل ہم بالکل مطمئن ہیں. اور اس کانفرنس میں ہم اسپیشلی اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں کہ خان صاحب کو ہم یہ فیل کرائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ گورنمنٹ میں ہیں نہیں ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. بالکل ان کے ساتھ ہم سپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ایک کمٹمنٹ تھی اوورسیز پاکستانیز کی جو امریکہ میں رہتے ہیں. حکومت میں آنے سے پہلے ہم جو دیکھتے تھے وہاں پہ، میں خود کئی بار آیا ہوں، آپ کو معلوم ہی ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی وہاں رہی ہیں، وہ جو پاکستانیوں کی کمٹمنٹ تھی وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی ہے جو 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد جو اس وقت تھی؟ کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار یو اینڈ پی ٹی وی فار ہیونگ می ہیئر. بات یہ ہے جی کہ
आज की जो एक्सपेक्टेशन और पाकिस्तानियों का जो रिएक्शन है वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। द रीज़न के जब आप तशरीफ़ लाते थे या उस वक्त बात होती थी बिफोर गवर्नमेंट, तो उस वक्त सिर्फ हमारे इमरान खान साहब का एक दावा था, एक प्रोग्राम था। नाउ व्हेन ही केम इन द गवर्नमेंट, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन्होंने वो काम प्रैक्टिकली करने शुरू कर दिए। तो मैं सबसे पहले जिस तरह साथियों ने बात की कि राइट ऑफ वोट की बात जो है, जो पूरी अपोजिशन को एक सांप की तरह लड़ रही है, वो इसलिए लड़ रही है कि सारे वोट क्योंकि इमरान खान के हैं, लेकिन इमरान खान ने राइट ऑफ वोट इसलिए नहीं दिया वोट लेने के लिए। इमरान खान हैज डन दिस थिंग टू मेक अस द स्टेक होल्डर। वो लोग जो पूरी जिस तरह भी बात हुई कि जो पूरी एक्सपोर्ट है मुल्क की उससे ज़्यादा ज़र मुबादला देते हैं, उन लोगों को वो आपसे मांगते हम आप कुछ नहीं है। हमारी ओनली रिक्वायरमेंट ये है, हमारा दिल ये चाहता है कि हम जो महज़्ज़ब मुल्कों में, जो डेवलप कंट्रीज़ में रहते हैं, हमारा भी घर वैसा होना चाहिए। हमारे घर से मुराद हमारा मुल्क है। जब हम लोग अपना सालों पहले गए थे और अब भी लोग जाते हैं इस मुआशरे से जहाँ पे अपनी ज़रूरियात पूरी करने जाते हैं, तो देखते हैं जहाँ जैसे हम एक गरीब आदमी यहाँ पे एक अमीर आदमी का घर देखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास भी ये सहूलियात हों। तो बैन ही जब हम अमेरिका में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे मुल्क में भी ये सहूलियात हों। तो वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे एजेंडा जो है इमरान खान साहब ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए जो सेहत कार्ड है, ये यूरोप में भी ऐसी चीज़ें जो हैं या अमेरिका में भी इस तरीके से लोगों को राइट अवे फ्राहम नहीं की जाती कि एक फैमिली है उसके पास, वो फैमिली 2 मेंबर्स की है, 3 की है या जैसे भी है, 10 लाख की एक सहूलत मौजूद है। और इसके बाद एक सिंपल सी बात है, लेकिन मेरे दिल को ये बहुत लगती है, ये मैं करना चाहता हूँ कि इमरान खान ऑलवेज स्टैंडर्ड ग्रोथ की बात करते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसे खुराक नहीं सही मिलती, उसका दिमाग नहीं उस तरह बढ़ता, उसका जिस्म नहीं बढ़ता। क्या मैं कौम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात करने से इमरान का वोटिंग बैंक जो है वो बढ़ता है? क्या वो ये वोट लेने की बात करते हैं? दिस इज व्हाट शोज कि इमरान खान इस कौम, इस नेशन के लिए कितने कंसर्न्ड हैं। और यही वो हमारी फीलिंग ओवरसीज में रहने वाली है कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, जो हमें एक लीडर चाहिए। वी डोंट नीड। आपके ख्याल में, आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि आप अमेरिका जाते हैं और आप मेहनत करते हैं और वहाँ पे एक अच्छा आपको लाइफ स्टैंडर्ड मिलता है, आपने हिजरत की, आप वहाँ गए, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी चाहिए थी। क्या वजह है कि नहीं आ सकी यहाँ पे? वजूहात क्या है? यहाँ दावे तो करते रहे हैं सियासी जमातें कि हम ये करेंगे कि आपके ख्याल में क्या वजह है? देखें जी, सिंपल रीज़न है कि, और इस कौम को कैलकुलेट करना चाहिए कि इन लोगों ने मुल्क को मतवातर पिछली गवर्नमेंट ने लूटा है। कोई कर्जा आता है IMF से, कोई वर्ल्ड बैंक से आता है, उसमें शेयर होना चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग आउट टू बाय समथिंग फॉर द नेशन, आपको उसमें कटबैक चाहिए, उसमें किकबैक चाहिए। यहाँ तक ऐसी पोजीशन हो गई जावेद इकबाल साहब के, जब हम यहाँ से गए थे, अगर पिंडी की बात करें, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सैटेलाइट टाउन की बात करें, बड़ी पॉश आबादियाँ लगती थी। इवन इस्लामाबाद का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है, तजावज़ात बढ़ने गई, कोई पूछने वाला नहीं, कब्ज़ा माफिया बढ़ता गया, कोई पूछने वाला नहीं, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा होता गया। एक ऐसा नेगेटिव प्रोसेस चला है जिसमें कौम नीचे से नीचे चलती जा गई है। और आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग कि अभी ये जो करंट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है कि इमरान खान को हटा दिया जाए, तहरीक अदम एतमाद है हमें। और क्यों है जी? क्योंकि इमरान खान ने महंगाई बढ़ा दी है, जो कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है। ओके, हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं भाईजान, आप एक एजेंडे पे इमरान खान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये होता है कि भाई जेंटलमैन, यू हैव दिस प्रॉब्लम, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम फिक्स करने का ये हल है। क्या इस अपोजिशन ने आज तक इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का कोई सोल्यूशन दिया है? 4-5 किस्म के लोग आते हैं, कोई एक मदारी कहीं से है, एक कहीं से है, किसी ने मौलवी का रूप धारा हुआ है, किसी ने और का धारा हुआ है। भाई आप कहते हैं चलें हम मान लेते हैं, आप सोल्यूशन तो बताएं इस कौम को। देयर इज नो सोल्यूशन। सो एजेंडा सिर्फ ये है, ऑल नेगेटिव फोर्सेस वो चाहते हैं कि इमरान खान को हटाया जाए। द रीज़न इज दिस। मैं इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है उसका यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो सिलेबस चेंज हो रहा है, व्हेन यू वांट टू चेंज नेशन यू हैव टू एजुकेट योर नेशन। इसीलिए कहते हैं कि माँ की गोद और जो पहला टाइम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हमारे बच्चे 5वीं तक 10वीं तक दीन और इस्लाम पढ़ेंगे, दीन और इस्लाम क्या है? दीन और इस्लाम ये है कि सही चीज़ क्या है। जब ये पढ़ के
آگے بڑھیں گے تو اس قوم کے لیے ایک بہتر انسان بنیں گے. ٹھیک ہے. ایوب صاحب، اب یہ ایک صورتحال جو اب عدم اعتماد کی چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فرض کیا ہے عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بس صرف چاہتے کہ ایک ایماندار. ابھی مجھے کسی نے وہ بھیجا تھا کلپ، تو اس میں مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں نماز اور پیچھے زرداری صاحب اور باقی اپوزیشن والے بیٹھے ہیں. تو کسی نے بڑا اچھا اس میں یہ کیا ہے کہ یہ اس طرح لگتا ہے کہ جمعے کی نماز جیل کے اندر پڑھ رہی ہے، تو قاتل اذان دے رہا ہے اور فراڈ یا وہ کر رہا ہے امامت، تو پیچھے سارے چور ہیں. یہ چوروں کا ایک ٹولہ ہے. دیکھو 30-35 سال تو انہوں نے کیا ہے حکومت. جس طریقے سے ہمارے بھائی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کیا فارمولہ، ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں، اور وہ آپس میں لڑیں گے. اگر آپ پرانے کلپ سنیں گے ان کے، مولانا صاحب کے یا دوسروں کے، وہ تو ایک دوسرے کو چراہوں پہ پھانسی دینے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی اکٹھے ہیں کہ ان کو عمران خان کو ہٹائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کپتان بڑے مضبوط ہے، بڑے اسٹرانگ ہے، گھبرانے والے نہیں ہیں، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پارٹی کے لوگ بھی پوری طرح عمران خان کے ساتھ کریں. آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے کہ ملک کو وہ کیسے بہتر کریں گے؟ اور اگر ملک انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے خراب کس نے کیا تھا؟ اصل میں نہ ان کے پاس ایجنڈا ہے اور نہ ان کا ویژن ہے کہ ملک ٹھیک ہو، اور نہ ارادہ ہے. ان کا ارادہ اور ویژن اور ان کا جو ایجنڈا ہے کہ لوٹ ہو اور پھوٹ ہو، ان کو تو ملک لوٹنا ہے. دیکھیے نا کہ پاناما میں اربوں ڈالر نکلے، اس کا جواب دے دو، کوئی جواب نہیں ہے. ان کے محلات ہیں، ان کا بس یہی کام ہے کہ پیسے ادھر سے چوری کر کے لے کے جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے قوم خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ ایک ایماندار شخص اس کو ملا. عمران خان کو کیا چاہیے؟ عمران خان پہلے بھی وزیر اعظم سے بڑھ کر تھے. ان کو اس وزیر اعظم میں تو وہ تو اس عوام کا سوچتے ہیں، وہ تو غریب لوگوں کا سوچتے ہیں. اگر یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہوتے تو شاید عمران خان کبھی سیاست میں نہ آتے. ہم لوگوں کو اس پارٹی کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ چور لوگ ہیں، چوروں کا ٹولہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے. ابھی یہ لڑ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے ہٹنے کے بعد کون کس کو کیا پوزیشن ملے گا، اس پہ بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ تو نہ ہمیں انشاءاللہ ہٹا سکتے ہیں اور نہ یہ 23 میں بھی یہ نہیں آئیں گے. عوام پوری طرح آگاہ ہے کہ یہ چور لٹیرے ہیں. ان کو تو موقع ملا ہوا ہے نا، 2-3 بار ملا ہوا ہے. انہوں نے کیا ملک کے لیے. تو ملک کے حالات ان کی وجہ سے ہیں نا. آج اگر ہم پرابلم میں ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں، تو اس لیے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ بتائیے کہ جو ایک اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ایک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اس کو بحیثیت اوورسیز پاکستانی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ عدم اعتماد نہیں ہے، یہ ایک اپنے آپ کو بچا رہے ہیں ان کیسوں سے، کیونکہ اب جو ہے بڑا سخت ٹائم آنے لگا ہے ان پہ. عمران خان صاحب نے شکنجہ جو ہے بڑا سخت کرنا ہے. دیکھیں ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے اگر کل عمران خان یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں سیاست نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، تو کیا بنے گا اس پاکستانی قوم کا. میں ادھر پریزیڈنٹ ہوں ڈینمارک میں. ہماری جو ایگزیکٹو ٹیم ہے ہم وہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. ایک جو یہ لکڑ کی تختی ہے اس پہ اگر صرف عمران لکھتے نا تو ہم نے اس کو 25-30 لاکھ کا بیچا ہے. ایک شخص ایسا جو ہے سگنیچر کر دیتا ہے 40-40 لاکھ کی وہ چیز بک جاتی ہے. جو 1 گھنٹہ بات کر دے کروڑوں روپے کما لیتا ہے. اس شخص کو کیا چاہیے؟ وہ شخص صرف اور صرف اس لیے آیا کہ اس قوم کی خدمت کرے. اور ان لوگوں کو تکلیف ہے، یقین کریں یہ پاکستانی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے دوسرے ملکوں کے. یہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا مولانا فضل الرحمان یا یہ جو بلاول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے ملکوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں. یہ تو بچے ہیں. دشمنی تو اصل عمران خان کی امریکہ سے ہے. امریکہ سے کیوں دشمنی ہوئی ہے؟ پاکستانی قوم کے لیے. ایک ورڈ جو ہے ایبسلوٹلی ناٹ استعمال کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا عمران خان نے اپنی جان کا رسک لیے. آج ڈرون حملے نہیں کر رہا کوئی. یہ وہ جو دوسری بیرونی طاقتیں ہیں یہ انویسٹ کر رہی ہیں ان پہ. یہ ان کے پپٹ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان، یہ نہیں کہتے، دوسرے ممالک والے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایماندار لیڈر ہے پاکستان کو پتہ نہیں کدھر لے جائے گا. تو عدم اعتماد کی جو تاریخ ہے اب دیکھیں کون چلا رہا ہے؟ بلاول صاحب، جس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. وہ پاکستان کو پریزنٹ کرے گا. مریم کی کیا نہیں، صحیح بات ہے. یہ سوچنے کی مقام ہے. ہم تو باہر رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. سب سے بڑا مشکل ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں اس ملک میں ترقی ہو رہی، احتساب نہیں ہے سر اس ملک میں.
وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے نا وہ اگر اس کی تنخواہ 30,000 ہے تو وہ 40,000 کی چیز لائے گا تو وہ پوچھیں گے یہ 10,000 کی تم نے کدھر سے لائی ہے حساب دو. یہاں پہ کوئی نہیں ہے, یہاں لوٹتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے کسی نے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں دبئی میں, کسی نے لندن میں بنائی ہوئی ہیں, یہ سب صرف اور صرف اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. عمران خان جو بھی عمران خان کام کر رہا ہے وہ اس قوم کو پتہ چلے گا یہ آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہا ہے. اس کے بعد ان کو قدر ہوگی عمران خان کی. عمران خان کو کیا ہے, عمران خان آج کہے گا جی خدا حافظ جی ٹھیک ہے جاؤ پاکستانی قوم, جاؤ ان لٹیروں کے ہاتھوں لٹتے ہو تو لٹ جاؤ. ہمیں احساس کرنا ہے, ہم اسی لیے آئے ہیں, ہم عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. مال تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, جس نے نہیں اوورسیز نے آنا تھا وہ بھی آیا. امجد صاحب, اوورسیز کے حوالے سے یہاں پہ جو رہنے والے ہیں, خاص کر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی تو باہر رہتا ہے, اس کو گراؤنڈز کے حالات کا پاکستان میں پتہ نہیں ہوتا, شاید اس وجہ سے وہ جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا انہی کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں. کیا آپ کو گراؤنڈ کا نہیں پتا یہاں پہ جو حالات ہیں, جو صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے؟ دیکھیں جاوید بھائی, یہ ایک بہانے بازی, جھوٹ, فضول قسم کی باتیں آپ کرتے رہیں. اس کا ٹیکنیکل جواب سیدھا سا ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی ہے تو ہر بندہ بڑا فلی اویئرڈ ہے, اور سوشل میڈیا سے ٹی وی ہر چیز ہم واچ کرتے ہیں, شاید زیادہ واچ کرتے ہیں کہ جب بھی ٹائم ہوتا ہے وی آر فلی اویئرڈ جو سچویشن چل رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کہ اگر کوئی ان کی محب الوطنی کو کم کر کے پیش کرتا ہے یا اس کو مطلب اس پہ شک کرتا ہے. تو ہمارا تو دیکھیں جی سمپل سی پہلے بھی بات ہوئی ہے, اب بھی ہے, ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم ہر اس آدمی کو, اس لیڈر کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اب عمران خان صاحب نے اب یہ جو ہے, ہاں ایک اور بات ہے کہ آن اے لائٹر نوٹ کہ انڈر گراؤنڈ کے حالات شاید جو ان کے ہیں وہ ہمیں نہ پتا ہو, وہ کسی کی بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز تو وی نو ایوری تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑے المیہ کی بات ہے اس قوم کے لیے. اگر یہ قوم سوچے کہ 70 سال میں ہم لوگوں نے کیا گنوایا, کیا پایا اس لیڈرشپ سے اور اس سسٹم سے جو چلا آ رہا ہے, تو کیا آنے والے وقت میں ہم ایک لیڈر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ یا اللہ اس قوم کو کوئی ایسا لیڈر دے جو سیلف لیس ہو, جو اپنے بارے میں نہ سوچے, جو قوم کے بارے میں, جو ہمارے بارے میں سوچے. دس از واٹ عمران خان از ڈوئنگ. اب یہ کسی بات کو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. وداؤٹ سیئنگ اینی نیم, جو بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے لوگ, ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے, پاکستان آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اور جو بھی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں وہ اس پہ خوش بھی ہوں گے. اور اگر اس پیمانے کو دیکھیں تو پھر ان سے اپوزیشن پارٹی سے ہم اوورسیز پاکستانی لاکھ درجے زیادہ محب الوطن ہیں. یہ ان کو یہ بات ریئلائز کرنی. ٹھیک ہے, بڑی اپنے اہم بات کی. میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا اوور پاکستانی کو کہتے ہیں ان کو کیا گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہے. آپ یقین کریں ہمیں یہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کا زیادہ پتہ ہے. میں جب یہاں آتی ہوں, دیکھیں سورس آف رائٹ انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ لوگ وہ انفارمیشن وہاں سے لیتے ہیں جو بالکل فالز ہوتی ہے, غلط ہوتی ہے, اور وہاں سے وہ انفارمیشن لے کے اور اس پہ پروپوگنڈا کرتے ہیں. اور ہم وہاں, ہمیں پتہ ہے کہ کون سا رائٹ آف سورس ہے, وہاں سے ہم نے انفارمیشن لیتی ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. یہاں پہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اٹ مینس کہ وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو زیادہ یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے اور وہ اویئر ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے. امجد نواز صدیقی صاحب آپ کو جانا بھی ہے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے, اور بریک سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ امجد نواز صدیقی اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی اوورسیز یعنی پاکستان سے باہر رہنے والی کی پاکستان کے لیے محبت پر شکوک و شبہات کے شکار نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا پاکستان میں لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں سعودی عرب کے جو تحریک انصاف کے صدر ہیں مفتی محمد عزیر صاحب, انہوں نے جوائن کیا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عزیر صاحب, آپ بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا. اور اس وقت
جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اوپر تبصرہ میں اوورسیز کے حوالے سے کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور ہم خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی ان دنوں میں اسلام آباد کی طرف آئے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا اوورسیز نے کہ خان صاحب اچھے حالات میں ہوں یا مشکل حالات میں ہم بہرحال خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جتنا خان صاحب کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اور خان صاحب کی محبت ہے، اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اوورسیز بھی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ایوب صاحب، یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے ہمارا جو زر مبادلہ تھا وہ اب بھی ظاہر ہے زیادہ تر جو زر مبادلہ ہے وہ خلیجی ممالک کی طرف سے آتا ہے، جہاں مفتی صاحب جیسے لوگ رہتے ہیں، آپ خود بھی وہاں رہے ہیں، آپ بھی آئے پاکستان میں، آپ نے سرمایہ کاری کی، سب آ رہے ہیں پاکستان کے۔ زیادہ تر زر مبادلہ ہمارے یہاں سے آتا تھا، یورپ اور امریکہ سے بھی زر مبادلہ آتا تھا، لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کی حکومت نے بنایا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زر مبادلہ جو اس وقت جو صورتحال ہے یہ اور بھی بہتر ہوگی، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں سے بھی آ رہا تھا، خلیجی ممالک سے بھی اب آ رہا ہے، بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور یورپ اور امریکہ سے بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے؟ اس کا تو ریزن اور وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پہ اور پاکستانیوں کے بہت زیادہ بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے۔ پہلے لوگ اتنے پیسے نہیں بیچتے تھے، تاریخ میں پہلی دفعہ یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا، اور یہ ہے کہ جو بھی کوئی ٹیکس دیتا ہے، ابھی ادھر ٹیکس کا رجحان نہیں ہے اتنا، پہلے ٹیکس نہیں دیتا تھا، پہلی دفعہ ہمارے بہار نے سب سے زیادہ کلیکشن کیا تاریخ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اوورسیز کا بھی اس طرح سے بڑا ہے کہ جو حکمران ہے اس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ لیول کیا ہے، تو اوورسیز پاکستانی ماشاءاللہ عمران خان کے اوپر تو پہلے سے جانتے تھے، تو اس وجہ سے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ابھی حکومت نے کافی اقدامات کیے ہیں ان کے لیے بھی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس میں سے کہ جو بھی اوورسیز ابھی جائے گا، یہ پروسیس میں ہے، انشاءاللہ ابھی کیبنٹ سے اپروو ہوگا کہ ہر اوورسیز کو ہم 3 لاکھ روپے سافٹ لون دیں گے، انسکیل لوگ اسپیشلی جو مڈل ایسٹ وغیرہ جاتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کو تکلیف تھا خریدنے کے لیے، اور دوسرا یہ پھر وہاں ان کو تنخواہیں ملے گی تو وہ آفیشیل چینل سے پاکستان میں بھیجیں گے، تو اس سے بھی ملک کو فائدہ ہوگا اور ان غریب اوورسیز لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کہ وہ کریں۔ ابھی یہ تو ریمیٹنس ملک میں بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کانفرنس ہم نے بلایا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے، باہر ممالک میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے انویسٹمنٹ کا جہاں پہ اتنا ہے، یہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، ہمارے پاس ٹورزم کے بہت زیادہ چانسز ہے ہمارے علاقوں میں، ہمارے پاس انویسٹمنٹ میں ہمارا 200 ملین آبادی ہے، 20 کروڑ عوام جس ملک میں رہتے ہیں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ایٹ سیلف ایئر۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ایکسپورٹ یہ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں، افریقہ میں ہمارے پاس پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں، افریقہ ایک بہت بڑا مارکیٹ ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ آپ کے ریمیٹنس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر دیا، ابھی عمران خان نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، تو اس کانفرنس میں ان 3 دنوں میں ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے، اور اس سے یہ لوگ انشاءاللہ نہ صرف ریمیٹنس بھیجیں گے بلکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے جو ملک کو بہت فائدہ ہوگا۔ اصلی چیز وہی ہے کہ جو سی پیک کے تحت یہاں اکنامک زونز بن رہے ہیں، انڈسٹری لگ رہی ہے، لوگ آئیں پہ سرمایہ کریں، جس سے روزگار بھی بنے گا۔ دیکھیے اصلی چیز تو دونوں ہے، اگر یہ 30 بلین یہ ہمیں نہ بیچتے تو یہ چھوڑو اتنا ملک کو کھانگ لگ کیا ہوا تھا کہ ابھی ہمارا بہت برا حال ہوتا۔ اگر میں بینکرپسی استعمال کروں تو وہ بھی صحیح لفظ ہے اس کے لیے، تو ان کا تو بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بڑا بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اس ملک میں وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ میں بزنس مین ہوں، میں اگر امریکہ یورپ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو ریٹرن آف انویسٹمنٹ بہت کم ہے، اگر میں اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو ریٹرن بہت زیادہ ہے، لیبر کی کاسٹ بہت کم ہے، باقی سہولیات بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹورزم کے بہت چانسز ہے، ہوٹلنگ کی بہت ہے، اس لیے ہم نے ان کا 3 دن کا کانفرنس رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ہر منسٹری ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں ابھی کس طریقے سے اپرچونٹی ہے، ہم ادھر ادھر
فورن کنٹری کے پاس جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو. لیکن اگر ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو بتائیں گے کہ بھائی اس میں آپ لوگوں کا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں آئیں, کیونکہ پردیس میں رہنا کوئی خوشی سے نہیں رہتا ہے, نہ وہ خوشی مل سکتی ہے جو اپنے ملک میں رہتا ہے. آپ بھی باہر رہے ہو, میں بھی رہا ہوں, یہ خوشی پیسوں سے تو نہیں آتی نا, یہ خوشی لوگوں سے آتی ہے, اور یہ خوشی اپنے لوگوں سے آتی ہے. اس لیے یہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اس کے ملک سے محبت کرتا ہے. یہ چور نہیں ہے, ان کا پیسہ چوری نہیں کرے گا, اس کا ملک بنائے گا اور غریب کا احساس کرے گا. تو یہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے, اس لیے ان کے ایک لبیک پہ سارا ورسیز یہاں پہ آیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ انویسٹمنٹ بھی کرے گا. اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا. میں ان کو کیوں بول رہا ہوں کہ ان کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آئی کین سی ان ریٹرن آف انویسٹمنٹ از دا بیسٹ پاکستان میں. تو انشاءاللہ ملک کو بھی فائدہ ہوگا, دونوں کو فائدہ ہوگا. اچھا, اس میں ایوب صاحب ایک جو سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں, اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, آپ بھی پاکستان میں اپنا پیسہ لایا, آپ نے سرمایہ کاری کی پاکستان کے اندر. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. آپ چونکہ خود اب حکومت میں بھی ہیں اور آپ ان تمام مراحل اور مسائل سے گزرے ہوئے ہیں, کیونکہ سابقہ حکومتوں کے وقتوں میں آپ نے سرمایہ کاری کی, آپ اپنی حکومت کو یہ چیزیں بتاتے ہیں, اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے, ریڈ ٹیپزم نہیں ہونا چاہیے, رکاوٹیں جو کھڑی ہوتی ہیں کاروبار کرنے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ آپ نے اپنا لوگوں کو ایز کریں گے تو وہ آسانی کے ساتھ آئیں گے اور بزنس بھی کریں گے. ہمارا ابھی جو لائن تھا بہت زبردست ہو گیا انٹرنیشنلی, کہ ہم نے اس میں سے کامرس نے کافی اقدامات کیے ہیں. تو ابھی ون ونڈو آپریشن کی طرح ہے. دوسرا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جس میں پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے کم کیا, اس میں ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی تھا کہ اوورسیز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. 5 سال کے لیے یہ جو انویسٹمنٹ کریں گے, اگر یہ مشینری لائیں گے یا دوسرا ٹیکس, کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. تو یہ اگر ٹیکس نہیں ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی بڑا ایز ہو گیا, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ ادھر آ کے لائسنس بنا کے اور آٹومیٹیکلی کر سکتے ہیں. اس ملک میں تھوڑے بہت مسائل ہیں, فیس ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو پہلے ہم نے فیس کیے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں, وہ اب اس طرح نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے ملک میں آئیں گے, ان کو معلوم ہے اور ان کو بڑا ایز ملے گا, ایٹماسفیئر ملے گا. کیونکہ پہلے میں تو یہ ہوتا, کرپشن ہوتا تھا, ہر ادارے کو پیسے چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر میں تو ہمارے حکومت میں زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کا. تو انشاءاللہ یہ لوگوں کو آسانیاں مہیا ہوگی, ان کو مشکلات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو ایوب صاحب جو بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ ایک آفیشیل ورژن ہے حکومت پاکستان کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہوگی اور جو سرمایہ ہے یورپ سے, جو جہاں پاکستانیز ہیں وہ آئیں گے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے؟ اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں, انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر. لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ہم خود بھی کرنا چاہتے ہیں. کہ یہاں پہ پروٹیکشن نہیں تھی پہلے. آپ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنے چاہتے تھے تو جہاں کا جو جاگیردارانہ نظام تھا اس سے آپ تنگ ہو کے واپس چلے جاتے تھے. آپ کرنا چاہتے تو دور کی بات ہے, لوگ کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے ایکسپورٹ سے زیادہ پیسہ یہاں اس کنٹری میں آ رہا ہے. اور پھر اگر ہم جتنے بھی اوورسیز ہیں, ہم اگر صحیح سارے اگر ادھر پیسہ اپنا انویسٹ کریں تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یقین کریں. تو انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب یہ جو چھوٹی سی سچویشن ہے اس سے باہر جب نکلیں گے, آپ دیکھیں گے ابھی جو کانفرنس ہے اس میں بہت زیادہ شعور ملے گا. ابھی میں ہٹ کے بات کرتا ہوں, ابھی جو پاکستانی گورنمنٹ نے, عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں, صحت کارڈ کا اقدامات کیے, لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو. اسی طرح اوورسیز کو بھی, ہم کو بھی, ہمیں تو پتہ ہے, ظاہر ہے ہم تو روز ان ٹچ رہتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ, منسٹرز تمام کے ساتھ, ہمیں تو پتہ ہے. لیکن تمام اوورسیز کو اس بارے میں نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں دی گئی ہیں یا فیوچر میں کیا دی جائیں گی. تو یہ جو کانفرنس ہے اس حساب سے بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس میں جو تمام منسٹرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اپنی اپنی منسٹری سے, اور وہ بتائیں گے کہ یہ اقدامات ہم نے آپ کے لیے کیے ہیں, یہ اقدامات ہم آپ کے لیے کریں گے, آپ ہم پہ ٹرسٹ رکھیں. آپ ٹرسٹ عمران خان پہ آلریڈی کرتے ہیں, تو آپ اپنا پیسہ جو ہے پاکستان میں لائیں اور یہاں پہ انویسٹ کریں. اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, میں ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے آیا ہوں, تو میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا گلف سے ایک لڑکا, بیچارہ بڑا اداس تھا. تو میں نے کہا کہ کیوں اداس ہو؟ کہتا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں 3 سال بعد. تو میں نے کہا کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ کہتا ہے 1000 درہم, 400 کھا لیتا ہوں, 600 بچ جاتا ہے. یقین کریں 3 سال بعد اپنے فیملی سے دور وہاں رہنا
اور پھر اتنے کم پیسوں پہ کام کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کو لوٹا گیا ہے. اگر اس ملک کو لوٹا گیا نہ ہوتا تو یہ تمام پردیسی جو ہے وہ وہاں کیوں 45-50 ڈگری پہ وہاں کیوں کام کرتے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کا احتساب کیا جائے, ان سے کسی ہتھکنڈے میں نہیں آیا جائے, اور اس پاکستان کو بہتری کی طرف لا کے عمران خان کا ساتھ دیا جائے. میں پاکستانی قوم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سمجھے اس لیڈر کو. یہ لیڈر نہیں, یہ ہیرا ہے. یہ ہیرا چلا گیا, آپ پچھتائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے جو آپ کے بارے میں سوچے. ایک احساس پروگرام دیکھ لیں, انہوں نے جو پناہ گاہیں بنائی ہیں وہ دیکھ لیں, ابھی جو وہ لون دے رہے ہیں وہ دیکھ لیں, صحت کارڈ دے. یہ غریب کا یہ شخص سوچتا ہے, اور تکلیف کسی غریب کو نہیں. یہ کہتے ہیں نا جی غریب تنگ ہے. غریب تنگ نہیں ہے, تنگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. وہ چور, وہ ڈاکو عمران خان سے تنگ ہے. غریب تو کوئی تنگ نہیں ہے. غریب تو خوش ہے, وہ تو ابھی بھی کہتا ہے کہ عمران خان ان کا احتساب کرو, ان سے لوٹی دولت واپس لو اور ہمیں تمام سہولتیں دو. تو انشاءاللہ اسی طرح اوورسیز جو ہیں اس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ ایسی انوائرمنٹ مل رہی ہے کہ ان کو پتہ چلے گا, اور دیکھیں گے آپ نیکسٹ 2-3 منتھ میں کتنی بڑی جو پاکستان میں ریمیٹیز جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گی. ٹھیک ہے ماں صاحبہ, آپ بتائیے کہ اس وقت بحیثیت خاتون پاکستان میں جو خواتین کا کردار ہے اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پروگریس کر رہی ہیں, اس حکومت کے دوران بھی پروگریس کر رہی ہیں مختلف فیلڈز کے اندر, پروفیشنل فیلڈز کے اندر, سپورٹس کے اندر. ٹینس لے لیں, آپ کرکٹ لے لیں, آپ بیڈمنٹن لے لیں, اس میں آپ دیکھیں, پھر فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں خواتین پروگریس کر رہی ہیں. کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ کر تو رہی ہیں. ہماری خواتین بہت بہت انکریڈیبل اور بہت زیادہ ہمت والی ہیں, بہت ساری فیلڈز میں ہیں, لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت کمی ہے. ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو اور بھی اپنے آپ کو جو ہے وومن امپاورمنٹ میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ آپ جب یہاں پہ اتنا سسٹم خراب ہو, آپ عورت کو آگے سامنے نہیں آنے دیتا. ایک سسٹم ہے جو عورت کو سامنے نہیں آنے دیتا. تو اس معاملے میں بھی جیسے ہمارے خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ہر فیلڈ میں اور بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ابھی بھی ہماری خواتین جو ہیں بہت پیچھے ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. مطلب وہ زیادہ ایک گھر کے ہی سسٹم میں اپنے آپ کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ابھی خواتین کو اور آگے آنا چاہیے میرے خیال میں. تو ہاں ٹھیک ہے. عزیر صاحب آپ بتائیے کہ ظاہر ہے سعودی عرب میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, بلکہ سب سے خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ پاکستانیز وہیں پہ ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے زر مبادلہ کا بھی حصہ بنتے ہیں, وہ تمام پیسے پاکستان بھیجتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تو ہم سادہ محنت مزدوری کر کے کچھ ظاہر ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کوشش کرتے ہیں باہر چلے جائیں. میں ایوب صاحب کی طرف بھی اس سوال کے سلسلے میں آؤں گا. اگر کچھ سکلز ڈیولپ کر کے جائیں دوسرے ممالک میں تو اور بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکتے؟ جی بہترین آپ نے سوال کیا ہے. اس کے اوپر سعودی عرب کے اندر اس وقت 2.5 ملین تقریباً پاکستانی موجود ہیں, اور یہ تقریباً دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس وقت سعودی عرب کے اندر ہے. اور سعودی عرب کے اندر زیادہ تر لیبر طبقہ ہے, اور اس دفعہ میں نے چونکہ الیکشن کمپین کی ہے اور وہاں الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, میں نے وہاں پر لیبر کے جذبات کو دیکھا ہے. تو ان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع فراہم کیا جائے اور ہمارے بزنس کے مواقع پیدا کیے جائیں اور ہمیں پروٹیکشن دی جائے, ہم پاکستان میں جا کے اپنا بزنس ڈیولپ کریں اور پاکستان کے اندر ہم زیادہ اس کو ترجیح دیں کاروبار کو. اور ہر پاکستانی کا جو دل ہے اوورسیز کا وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں نے ابھی جسٹ ایک کمپین وہاں پر چلائی ہے, اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. یہ جو ہم IMF کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہم قرضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک بہترین خان صاحب نے ہمارے لیے ایک گفٹ بنایا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے. میں نے وہاں پر ایک کمپین چلائی ہوئی ہے, اور وہ کمپین یہ ہے کہ میں نے کہا ہر ایک پاکستانی $1000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اس کو بھول جائیں. اس طریقے سے اگر ہم یہ پوری دنیا کے اندر تقریباً 90 لاکھ پاکستانی کم و بیش موجود ہیں, اگر 10 لاکھ لوگ بھی یہ کام کر جائیں تو میرے خیال سے ملک پاکستان کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے, اور یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جن مسائل کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں, اور ہماری معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے. تو اس کے اوپر میں سعودی عرب میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ مزید بھی آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایوب صاحب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس طرح کا بھی کوئی پلاننگ ہے کہ سکلز ڈیولپ کی جائیں تاکہ بہتر پرفارم کریں, بہتر ظاہر ہے ان کو اس کی ارننگ بھی ملے؟
بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو نظام ہے اور جو پہلا HR ان کو چاہیے تھا وہ بھی بدل گیا ہے. جس طرح کہ کنسٹرکشن کا کام ہے میڈل ایسٹ میں خاص طور پر وہ پورا ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد مینٹیننس آف بلڈنگ ہے, ریسٹورینٹس ہے, دوسرے چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ابھی پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے بات کی تھی, تو ایک ہمارے ادارے ہیں نوٹیک, ان کا ایک کمیٹی بھی بنایا ہوا ہے, ان کے کئی میٹنگ ہم نے کیے ہیں. تو ہم ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی باہر جائے گا اس کے بعد اسکل بندہ ہوں گے اور ریکوائرمنٹ مطابق ہوں گے. اور کچھ MOU سائن کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, جو اس ممالک کا تصدیق شدہ ادارہ ہوگا اس سے سرٹیفکیٹ دلائیں گے تاکہ ان کو ٹرسٹ ہو. یہ ہمارے ادارے ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر, لیکن پھر انٹرنیشنلی اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے باہر سے بھی ان کو کیا. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, انشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے کام آلریڈی شروع کر رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی جاپان میں کافی لوگوں کو ضرورت ہے, تو جاپان میں بیسک ان کو لینگویج چاہیے, تو لینگویج کے لیے ہم نے کلاسز شروع کیے. کوریا کے لیے ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں, ادھر ضرورت ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ بھی ہے کہ 2022 میں انشاءاللہ ہم 1 ملین لوگوں کو بھیجیں گے, اور ان 1 ملین لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجیں گے. ابھی کویت میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر اور نرس, ان کی ضرورت ہے, ادھر جا رہے ہیں. تو ہمارے لوگ بڑے پروفیشنل ہیں, اگر تھوڑا سا بڑے ٹیلنٹڈ ہے, تھوڑا سا ان کو ٹرین کر کے, تو انشاءاللہ ہمارا بنگلہ دیش ہو گیا یا انڈیا ہو گیا, دوسرا مالک مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ہم ٹرین کر کے اسکل کر کے لوگوں کو باہر بھیجنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. اور آخری سوال یہ ایوب صاحب کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے, یہ سروائیو کر جاتے ہیں پرائم منسٹر, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیا جذبہ, ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ جائیں گے عوام کے سامنے, اور جو ابھی تک کام نہیں کر پائے, جو آپ وعدے پورے نہیں کر پائے, وہ پورے کر پائیں گے؟ انشاءاللہ ہم وعدے بھی پورے کر پائیں گے اور ہم اس میں کامیابی ہو جائیں گے. اور پھر یہ اپوزیشن کا ٹھولا جو ہے یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, آئندہ کے لیے کبھی آ بھی نہیں سکیں گے. اور یہ نہ صرف ہم یہ ٹائم پورا کریں گے 2020 میں, انشاءاللہ ہم ہیوی اکثریت سے آئیں گے, کیونکہ جو کام ہم پورا نہیں کر سکیں ہمارے پاس میجورٹی کی کمی بھی ہے ہاؤسز میں. تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے جب کمپین ہوگا, ابھی آپ دیکھیے کہ خان صاحب جہاں جا رہے ہیں, ابھی دیر میں گئے, تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل کی دھڑکن ہے, اور لوگوں کو مجمع اتنا بڑے بڑے کر رہے ہیں. جب حکومت میں ہوتے تو ان کے پاس اتنے لوگ نہیں آتے, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ لوگ ان کا ایفرٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ایفرٹس کر رہا ہے. ملک میں مشکلات تو ہے, سارے معاملات ایک دم حل نہیں ہو سکتے ہیں, اور ابھی ماشاءاللہ قوم سمجھ رہی ہے ان چیزوں کے لیے, تو ان کو بھرپور ٹائم دیں گے. اب دیکھیں میں سنگاپور میں رہا ہوں, ادھر ایک ہی رولر 20 سال 25 سال حکمرانی کی ہے, ملیشیا کی مہاتیر نے کی ہے, تو یہ ملک پہ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ ملک 2-3 دنوں کا یا 2-3 سالوں کا یا 4-5 سال کا نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ قوم عمران خان جیسے لیڈر کو ٹائم دے گے, اور یہی قوم یہ بدل کے رکھ دیں گے, بدل جائے گی. بہت بہت شکریہ ایوب آفریدی صاحب آپ کا, عمران محبوب صاحب آپ کا, مہا خان صاحبہ اور مفتی عزیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ کچھ اوورسیز پاکستانی تھے, اور مشیر وزیر اعظم برائے اوورسیز پاکستانی اور HRD ایوب آفریدی صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کمیٹڈ ہیں, وہ یہ سروائیو بھی کریں گے تحریک عدم اعتماد میں. جو اپوزیشن ہے اس کو سبکی بھی ہوگی, اور وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پاکستانی قوم کی خدمت کریں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.